बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में ये ऐलान हो चुका है, तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। कैदी नंबर 804 इमरान खान जीत गया है। ये पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया से लेकर हर ऐवान में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बल्कि चार चार बरआज़म में ये बात हो रही है कि धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया जा रहा है। सबको समझ आ गई, सिर्फ एक शख्स समझने को तैयार नहीं, जिसने खान के नाम पर पाबंदी लगाई, खान की तस्वीर पर पाबंदी लगाई, खान के इन्होंने कोशिश की कि आवाज़ तक पाबंदी लगाई जाए। उसके बावजूद इस वक्त ये आवाज़, ये तस्वीर, ये नज़रिया पूरे पाकिस्तान में घर घर में बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग पर छा चुका है। काश इन्हें ये समझ आ जाए। गुज़िश्ता 60 में से अगर आप देखें, इन्होंने जो अभी तक वारदात की 60 घंटों में 264 नशिस्तें, 2 पर चुके, आपको पता है वो इलेक्शन नहीं हुए। इसमें से 83 पर इन्होंने वारदात की। अगर मैं आपको बताऊं, 40 इन्होंने पीएमएलएन को दी हैं, ये चोरी करके जो वारदात की मैं बात कर रहा हूँ। 20 पीपल्स पार्टी को दी हैं, 15 एमकेएम को दी हैं। ये चोरी की माल बंटवारा जो हुआ है। 2 जेयूआईएफ को, 2 आईपीपी को और 1 बीएनपी को। ये वो नशिस्तें हैं जिन पर इन्होंने वारदात डाली हुई है और काम अपना पूरा किया हुआ है। इस वक्त एनए 253 का रिजल्ट रुक गया क्योंकि अवाम का दबाव ये बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर अवाम इसी तरह एक एक हल्के में इस तरह खड़ी रही तो यकीन जाने इन्हें मजबूरन ये सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। कुछ फैसले जो रिवर्स, उसमें भी कोर्ट अदू में मियां शबीर हैं, उनका फाइनल रिजल्ट में फॉर्म 49, वो आपको पता है 45 तो आपने सुना है, 47 भी सुना है, 49 जो आखिर में कंसोलिडेट रिजल्ट होता है वो उन्हें मिल गया है। अभी वसीम कादर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आप जो आपको पता है, जो अगवा हुए और मरियम नवाज के घर से निकले बहरहाल उनका उनके बारे में भी लतीफ़ खोसा साहब ने धोया है, और लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। उनसे बात भी करेंगे, उनके बारे में हम तफसील से पूछेंगे क्या मामला क्या हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ की तरफ से खामोशी क्यों आ रही। मेरा नहीं ख्याल कि खामोशी है, पार्टी की पॉलिसी है, बड़ी वाज़ेह है। लेकिन इस वक्त कुछ रहनुमाओं की तरफ से बात भी की जा रही है कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं या एमकेएम की तरफ चले जाएं, उनसे हाथ मिला लें। कुछ तज्जिया निगार इन्हें बल्कि मशवरे भी दे रहे थे कि आपको बात करनी चाहिए। जो मेरे ख्याल में इमरान खान का बड़ा क्लियर स्टांस है, किसी चोर से हाथ नहीं मिलाना, वरना खान को सिर्फ नून लीग को तो निकालना नहीं इक़्तिदार में। बहरहाल इसके अलावा अभी ये पूछते हैं लतीफ़ खोसा साहब से, वो सुन रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के मामले में भी लोग ये बार बार सवाल भी पूछ रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं कि आप इन्हें बताएं कि तहरीक इंसाफ को कि जल्द अज जल्द किसी पार्टी में जमा हो। नोटिफिकेशन, उसमें देखें नोटिफिकेशन भी जारी होना है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ खुद भी एक रजिस्टर्ड पार्टी मौजूद है। इस पर बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब भी बताएंगे, वो सुन रहे हैं मेरे साथ। और शहबाज शरीफ की, आपको पता है, माफ़ कीजिएगा, बिलावल जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, या शहबाज शरीफ की बिलावल, दोनों से। ख्वाजा साद रफीक का भी एक फ़ोन गया ख्वाजा आसिफ साहब को, और छोटे ख्वाजा ने बड़े ख्वाजा को, देखो मैंने अपनी हार तस्लीम कर ली, और अभी लतीफ़ खोसा साहब सुन भी रहे हैं, तो तुम भी अपनी हार तस्लीम कर लो। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैं तो तस्लीम करता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, खलाई मखलूक महकमा ज़राअत वाले नहीं मान रहे, अब करें क्या। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ऑप्शन है, एहतजाज है, अदालत है, अवामी है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात हो रही है, क्या ये जा सकते हैं कि ये मामला बनता है। उस पर मेरा आप एक प्रोग्राम देखिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन इस पे कर रहे हैं सिलसिला, वो हो सकता है कल आपके पास सामने लाया जाए। लेकिन अभी लतीफ़ खोसा साहब मौजूद है, इनसे तफसील से बात करते हैं। ये तमाम मामला जो मैंने आपके सामने रखे, बड़ा अहम मामला है। लतीफ़ खोसा साहब याद रखें सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं। मेरे साथ नहीं मिलते, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ खोसा साहब। सर सैबी काज़मी अर्ज कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, आपको इंटरव्यू के लिए। अच्छा खोसा साहब, अभी इलेक्शन तो हो चुके हैं, जैसे हमने देखे धांधली से भरे हुए, पूरी दुनिया के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अब ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ तो वाज़े तौर पर 180 नशिस्तें ले चुकी है। पंजाब में भी आपकी तकरीबन 210 के करीब नशिस्तें बनती हैं, लेकिन ये आपको देने पर तैयार नहीं है। अब आपका लाएअमल क्या होगा सर? देखें, लाएअमल, पीपल हैव स्पोकन लाउड एंड क्लियर। अवाम ने अपना फैसला दे दिया है, और अब अवाम जो है, जिस अंदाज से उन्होंने इलेक्शंस में तमाम तर जो है जबर और इस्तेलाल और तमाम तर जुल्म के बावजूद उन्होंने जुल्म का बदला वोट से लिया है, और इसलिए अवाम अपने हक को बिल्कुल डाका नहीं डलने देंगे। और पहले ही कौम की बहुत दौलत को, धरती माँ को लूटा गया है, और अब वो लुटेरों और डाकुओं के हवाले पाकिस्तान को नहीं करेंगे। उन्होंने अपना मुकद्दर संवारने के लिए 8 फरवरी का जो है भरपूर अंदाज दिया है कि वो इमरान खान और इमरान खान ही की पार्टी पीटीआई को चाहते हैं, और माइनस इमरान खान ना जमहूरियत चल सकती है, ना ये पार्लियामान चलेगी।
ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو فوراً رہا کیا جائے، عمران خان کے تمام مقدمات جو ہے وہ کالعدم قرار دیے جائے، آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان ان مقدمات کو ختم کریں، مگر نہ بصورت دیگر عدالتوں سے ہم نے استدعا کی ہے کہ جس تیزی سے آپ نے سزائیں کی ہیں سنیے گا اپیل، اور اسی تیزی سے ان کو ہمیں انصاف بھی دیجیے گا۔ میں نے سپریم کورٹ میں بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ ہم 25 کروڑ عوام کے پاس کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں۔ جب ہمارا بلہ چھین لیا تھا تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے ان ایوانوں سے، اور ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں ان سے فیصلہ لینے کے لیے، اور عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، ٹھوک الفاظ میں دے دیا، اس لیے کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب عوام جو ہے وہ اس کو کسی قیمت پہ بھی نہ تو ڈائجسٹ کریں گے، نہ ہی اس کو ہونے دیں گے، اور اگر ایسا کوئی کریں گے بھی تو وہ ناقابل عمل ہوگا، وہ بالکل چل نہیں پائے گا، اس سے دھرتی ماں کا یعنی ریاست کا، پاکستان کا اور نقصان ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی محب وطن یہ چاہے گا کہ پاکستان جو ہے مزید تذبذب کا شکار ہو، پاکستان مزید غیر یقینی کی کیفیت میں جائے، پاکستان پر IMF پھر جو ہے ایسی اظہار کرے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی گروی رکھا ہوا ہے 3 نسلیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کر پائے گا۔ اچھا کھوسا صاحب، ابھی آپ کی بات تو درست ہے، لیکن وہ لوگ تو کر رہے ہیں فارم 45 آپ لوگوں کے پاس تو موجود ہیں اس وقت سارے تفصیل کے ساتھ۔ اب یہ جو فارم 47 الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ سے غائب بھی کر دیا ہے، تو جو فارم 45 ہے وہ بھی سنا تیار کیے جا رہے ہیں، اس پہ مہریں لگائی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن میں تاکہ کیس عدالت میں جائے، تو پھر قاضی صاحب کہیں کہ یہ کون سا اس میں سے اصلی ہے، کون سا اس میں سے نقلی ہے۔ تو اس پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے فارم 45 محفوظ کر لیے، اپنے امیدوار محفوظ کر لیے، ابھی آپ کا ایک بندہ تو ٹوٹ گیا ہے جنرل سیکرٹری۔ دیکھیں، یہ فراڈ پر مبنی، مجھے بتائیں کہ ایک فراڈ پر مبنی کوئی عمارت بنائی جا سکتی ہے؟ کسی بھی طور پر وہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اب انہوں نے پہلے تو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن انہوں نے قبضہ کر کے تو فارم 47 جبری ان سے جو ہے 50 سیٹوں پر ہمارا جو ہے نتائج کو ریورس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اب اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے مہریں اور ٹھپے لگا کر انہوں نے جو ہے وہ بیلٹ پیپرز کو بھی چوری کر کے اور اس میں جو ہے اسٹف کرنے شروع کر دیے ہوئے ہیں تاکہ ان کو سنکرونائز کیا جائے۔ فارم 25 بھی انہوں نے بدلے، اور وہ ایک ہی شخص کے ایک ہی قلم کے میں مندرج شدہ ہیں اور ایک ہی کے دستخط انگوٹھے ہیں، اور ہم اس کو تو بڑے آرام سے ہم جو ہے وہ جعل سازی کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ آج کل فورینزک اتنی جو ہے پرفیکٹ سائنس ہے کہ جس سے انحراف ہو نہیں سکتا ہے، ایک انگوٹھا دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتا ہے، اور ایک دستخط بھلے ہو سکے لیکن انگوٹھا نہیں ملتا ہے۔ سو جتنا فراڈ کریں گے اتنے ہی پستے چلے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں جن جرائم کا ارتکاب اس نہج پر کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی مثال جو ہے دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے، اور اگر یہ شرمناک حرکت کریں گے بھی تو بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کو قبول کرے گا، نہ پاکستانی عوام قبول کرے گی، اور جن لوگوں کو مفاد دیا جا رہا ہے ان کی اپنی ضمیر بھی ان کو جو ہے چین سے سونے نہیں دے گی۔ جی بالکل، ویسے اس میں محمود اچکزئی صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اچھا لیکن ابھی سر ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں اس وقت تحریک انصاف کے سپورٹڈ، ان کے لیے ابھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہونے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کس جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ 3 دن ہے اور ابھی آپ کا پہلا بندہ تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے توڑ لیا ہے، اور باقی لوگوں پہ بھی ان کی نظر ہے، پولنگ بوتھ کے جو ایجنٹ ہیں ان پہ بھی نظر ہے، تو اس کا آپ نے کیا لائے عمل بنایا ہے؟ کس جماعت میں آپ کا اتحاد ہے اور یہ کب اعلان کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹوٹنے والا سو کالڈ ہے اس کو اغوا کر لیا تھا، اٹھا لیا تھا، اور اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ریورس قراریاں گمائی گئی ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے کھڑا کر دیا گیا۔ حالانکہ روہیل اصغر کے مقابلے میں روہیل اصغر جو ہے ان کا فیملی ممبر ہے، شریفوں کا، ماشاءاللہ شریفوں کی فیملی کا فرد ہے وہ، اور اس نے جو کچھ الیکشن ایئرنگ میں آپ کے سامنے ہی ہے، جو تھپڑ مارے تھے وہ سارے میڈیا نے دکھائے، اور جس شدت سے اس نے جو ہے کیمپین میں کیا تھا، وہ جس سے ہارا ہے پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ تھا، وہ عمران خان کا ووٹ تھا، وہ
کبھی بھی اس کی ذاتی ذات کا ووٹ نہیں تھا. اور پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل اینٹی پولیٹیکل پارٹی قانوناً اور آئینی طور پر ابھی تک موجود ہے. اسے کبھی بین کسی نے نہیں کیا ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن کا اختیار تھا. الیکشن کمیشن نے صرف ہمارا سمبل لیا تھا. لیکن اگر آپ فارم دیکھیں تو ہم نے ان ساروں پر پی ٹی آئی کا لکھا تھا. تو پارٹی پی ٹی آئی ہی میں تھا, اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہ ڈیفیکشن کلوز میں آئے گا, وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو کہیں ووٹ بھی استعمال نہیں ہو سکے گا. تو یہ جو کچھ کر رہی ہے, یہ مسلم لیگ نواز کا ہمیشہ وتیرہ یہی ہے. 1 ارب روپے کی یہ بلین روپیز کو یہ خرید رہے ہیں. انہوں نے جو ہے ہمیشہ دھرتی ماں کو لوٹ کر انہوں نے یہی کیا ہے, لوٹ کر پلنڈر کر کے اور پھر اسی طرح خرید کر کے یا کسی کے کندھوں پر چڑھ کے یہ اقتدار میں آ کر تاج پوشی کے لیے 4تھی مرتبہ تشریف لائے ہیں, تاکہ پھر اس کو لوٹ مار کے اور پھر لندن چلے جائیں اور جاتے ہوئے یہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا. اب ان قریب آپ ان کی یہ یلغار اور پکار بھی سنیں گے. جی بالکل صحیح. لیکن سر ابھی ای سی پی نے الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو درخواست تھی جس پہ آزاد امیدوار ہونا یا تحریک انصاف, اس کا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ آزاد امیدوار ہے, یہ پارٹی کے اس میں نہیں آتے. تو اسی طرح اگر انہوں نے سب کا فیصلہ کر دیا تو پھر تو وہ سارے آزاد ڈکلیئر ہو جائیں گے, تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں وہ بھی سپریم کورٹ میں جو ہے پٹیشن ہوئی ہے, وہ بھی فیصلہ کوئی درست نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بدقسمتی سے جتنے فیصلہ جات پہلے ہوتے رہے وہ جو ہے ہمارے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہوتے رہے. اور اب انہوں نے میرے خیال میں ان کو بھی جو ہے بڑا واضح طور پر ادراک ہونا چاہیے. پلس آف دا نیشن, پلس آف دا پیپل, لوگوں کا احساس, لوگوں کا حس کیا کہتی ہے. تو میرے خیال میں عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عوام کے جو ہے خواہشات اور امنگوں اور ترجمان کے جو ہے برعکس فیصلہ کرنا ریاست کی توہین ہے, کیونکہ عوام ہی ریاست ہے. اور آئین کے آرٹیکل 5 میں کہا گیا ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. وہ آرمی چیف ہو, وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, وہ صدر پاکستان ہو, وہ کوئی اور پرائم منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, ان کی وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری اور آئین کے ساتھ ہونی چاہیے. سو اب آئین, the people have spoken, ریاست نے بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان نہ تو غدار ہے اور نہ ہی یہ کوئی مجرم ہے, بلکہ اس کے خلاف جتنے فیصلہ جات ہیں وہ کالعدم متصور کرتی ہے عوام اس کو, اور عوام چاہتی ہے کہ اسے پرائم منسٹر بنایا جائے, چونکہ ہائیسٹ نمبر آف ووٹس بھی اسے ملے ہیں اور سیٹیں بھی اسے ہی ملی. جی اچھا, آپ تو بول رہے ہیں سر, اسی طرح شیر افضل بھی بول رہے ہیں, حماد اظہر بھی بات کر رہے ہیں, لیکن بہت سے جو آپ کے رہنما ہیں ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا, وائٹ پیپر کچھ جاری نہیں کیا جا رہا ریگنگ پہ, جو امیدوار اغوا کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں, پریس کانفرنس نہیں ہو رہی بڑے پیمانے پر. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کی جو خبریں آ رہی ہیں, اس میں کس کی خواہش ہے یا ایسا کوئی مفاہمت گروپ موجود ہے پی ٹی آئی میں؟ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کسی نے نہیں, میں سینئر نائب صدر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, تو اس لیے میرا موقف جو ہے, میرا یہ کہنا جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کا بیانیہ ہے. سو فور گاڈ سیک ڈونٹ سے کہ ہمارے کوئی احتجاج نہیں کر رہے. باقی ہم نے الیکشن پٹیشن میں اپنا سیکشن 9 اور سیکشن 125 کے تحت ہم نے پٹیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کر دی ہیں, اور ہماری انشاءاللہ ان پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آتی ہے. پھر ریٹیں بھی ہم نے کی ہوئی ہیں, سارے ہائی کورٹوں میں تقریباً یہ ہو چکی ہیں, احتجاج بھی ہم کر رہے ہیں ہماری جگہ پر. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے ادارے کا ٹکراؤ آمنے سامنے ہو اور ہم جو ہے اور زیادہ جو ہے پاکستان کو نقصان ہو. تو ہم پاکستان کے لیے پرامن طریقے سے قانونی ضابطے کے رہتے ہوئے ہم پرامن احتجاج بھی کر رہے ہیں, عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور ہم نے وہ جو ہے
فارم 45 سبھی جگہ پر ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور 47 بھی ہم نے دیے ہیں جو فراڈ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم انشاءاللہ یہ حق لے کر رہیں گے کیونکہ عوام اسی چیز کی متمنی ہے, متقاضی ہے, متجسس ہے, ملتمس ہے خدا را پاکستان کو چلنے دے. جی اچھا سر, ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو کوشچن ابھی اوورسیز پاکستانی امریکہ میں بھی وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ آپ کو پتا پورا میرے کے ساتھ انٹرویو بھی انہوں نے وائٹ پیجز بھی شائع کیے, بہت سارے معاملات ہیں, لیکن انٹرنیشنل عدالتوں میں تحریک انصاف اپنا کیس اس کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو کیا آپ لوگ ایسا کوئی کیس انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اس پہ کوئی لائے عمل, کوئی پلان؟ دیکھیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم نے پاکستان کو بدنام نہیں کرنا ہے, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. ہم اس کو عدالتوں کے اندر اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اسے سلجھائیں گے. باقی ظاہر ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی یا جو این جی اوز ہیں یا جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, فری ٹو ڈو because if they feel that there is a blatant violation of human rights and fundamental rights, they are most welcome to do their own path. لیکن اس کے سے پاکستان کی جو ہے اندرونی معاملات میں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کوئی ایسی دسترس نہیں ہے کہ وہ اوور ٹرن کر دے ان الیکشنز کو, یا وہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں یا ان کے جو سو کالڈ مانیٹر کرنے والے ہیں وہ ان کے اوپر کوئی ان کا جو ہے اوور رائڈ کرے یا اوور رول کرے یا ان فیصلوں کو کالعدم قرار دے. یہ پاکستانی عدالتیں ہی کریں گے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گی, یا ہائی کورٹس یا عدالتیں کریں گی, یا ہماری جو احتجاج ہے اس کی روشنی میں یہ جو ہے ادارے کریں گے, کیئر ٹیکر گورنمنٹس کریں گی. بہرکیف وہ اگر کرتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو ٹھیک ہے, ان کی بالکل ان کا حق ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. لیکن ظاہر ہے کہ میں ایز اے لائر, چونکہ میں اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہا ہوں, میں ایک سینئر وکیل بھی ہوں, تو اس لیے وہ ہمارے جو ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم یہاں سے ریلیف لیں گے, انشاءاللہ لے کر رہیں گے. اچھا ابھی سر باتیں ہو رہی ہیں, مطلب پیپلز پارٹی کچھ لوگ جو دانشور ہیں وہ تو کہہ رہے جی بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے تھی, اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے. حالانکہ خان صاحب کو تو بڑا کلیئر موقف ہے اس پہ, ان کا کوئی ایسی دو رائے نہیں. لیکن اب اس حالات میں کچھ باتیں آپ کی طرف سے, کچھ آپ کے رہنماؤں کی طرف سے بھی ہوئیں, تو اس پہ پارٹی کا موقف کیا ہے؟ یہ پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے. ہم کوئی ایسی کولیشن بیساکھیوں کا, یا ہم نے تجربہ دیکھا ہے, ہمیں میجورٹی آلریڈی میسر ہے, ہم اپنی میجورٹی کی بنیاد پر ہم اپنا حکومت بنانے کا استحقاق رکھتے ہیں. اگر ہم سے کوئی مینڈیٹ چھینتا ہے, چوری کرتا ہے, کیونکہ پہلے تو یہ دھرتی ماں کی دولت چوری کرتے رہے, لانڈر کرتے رہے, پاکستان کے وسائل چراتے رہے, اب یہ پاکستان کے جو ہے ووٹ اور ان کے ممبرز کو چوری کرنے لگے ہیں. عوام کے مینڈیٹ کو, جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, وہ ووٹ ہی کو چرا رہے ہیں, ووٹ ہی کو نیگیٹ کر رہے ہیں. تو بہرکیف یہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں. سو اس لیے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہم کولیشن بنائیں گے, تو ہم نے کولیشن دیکھ لیا. کولیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ ان لوگوں کو اٹھا کے اور وہ جس وقت چاہیں وہ موڑ کے پرلی طرف پھینک دیں, مروڑ دیں, اور اس کے بعد دھڑم کر کے آپ کی حکومت کو گرائیں, اور یہ بلیک میل ہوتا رہے اور پاکستان کے ساتھ یہی تماشا بنتا رہے. یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم اس لیے کوئی کولیشن ابھی تو نہیں کر رہے. یہ اور بات ہے کہ پارٹی الٹیمیٹلی کیا فیصلہ کرتی ہے, اور خان صاحب would be the ultimate arbiter, but as far as I know, Khan Sahab, I don't think that he's going to go for any type of a coalition with either of the two major parties جو بیسیکلی ذمہ وار ہیں ہمیں پاکستان کی تحریک انصاف کو. سارا یلغار ہے, سارا 16 مہینے کا پہلے اپنا حساب دیں, 4 مہینے کی یہ جو چیئر ٹیکرز ہیں وہ بھی ان کا تسلسل ہے. ظلم اور جو بربریت انہوں نے جو بدترین کی ہے تاریخی, کبھی مثال نہیں ملتی ہے جو پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ ہو رہی ہے الیکشن کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر اور کوئی افہام و تفہیم کی بات کریں گے؟ آئیے گا, ٹھیک ہے, ہم بھی آر اوپن. ادروائز اگر ریاست کا بھلا کرنا ہے, پاکستان کا بھلا کرنا ہے, پاکستان کے قوانین کو جو ہے ہم نے سدھارنا ہے, الیکٹورل پروسیس کو ہم نے سدھارنا ہے, ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو ان کا رائٹ آف ووٹس دینا ہے, ان کو رائٹ ٹو کنٹیسٹ دینا ہے, ان کو رائٹ آف گورننس دینا ہے,
اسمبلیز میں آنے کا، اس پر ہم بالکل، ہمارا موقف بڑا واضح ہے، ہم اس پر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. اور جو بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جو لوگ پاکستان کے جو ہے تنخواہ دار ہیں اور جو ریاست کے عوام کے ٹیکسز سے تنخواہیں لیتے ہیں، وہ ریاست کے عوام کے ملازم ہیں. عوام کے ملازم عوام کے حکمران، معاف کیجیے گا، نہیں بن سکتے. تو اس لیے عوام کے اگر جو ہے نمائندے اور سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر بات کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن ہم بالکل کوئی ایسا بلیک میلنگ والا سلسلہ نہیں کریں گے جس سے ہم کسی بیرونی قوت کو مدعو کر کے ہم پاکستان کو اور زیادہ غیر مستحکم کریں. اچھا سر، آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی ایک آپ کا پروسیس ہے احتجاج کرنا، جو آپ عوام کی اس وقت پورا پاکستان سڑکوں پر ہے. دوسرا پروسیس آپ عدالتوں میں لے کر جا رہے ہیں، ہائی کورٹس میں جائیں گے، اگر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے، نہیں تو سپریم کورٹ میں جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ دو آپشنز کے علاوہ اور کیا حل ہے اپنا حق لینے کا؟ اور ہمارا کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ Are we going to bang our heads against the iron walls؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ ایک مہذب معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مہذب معاشرے میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو قانون اور آئین کے ذائچے میں آپ رہ کر کرتے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں گے کہ آئندہ سے آپ کے اداروں کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے سراسیمگی پائی جاتی ہے اس ورڈکٹ اور مینڈیٹ کے بعد. اور آپ کی عدالتیں بھی جو ہے عوام کی نبض کو دیکھتی ہیں. اگر عوامی جو ہے رد عمل جس قدر شدید آیا ہے، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے فیصلوں کو بھی عوام نے مسترد کیا ہے انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ. تو اس لیے اگر انہوں نے جو ہے ان مقتدر حلقوں کی جو حرکتیں ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کو بھی عوام نے دھتکار کے مسترد کیا ہے. انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت کو بھی ہر عمل کو مسترد کیا ہے عوام الناس نے. تو مجھے بتائیں، دھرتی ماں تو عوام ہی پر منحصر محیط ہوتی ہے. کوئی یہ آپ کا پاکستان کی صرف مٹی اور پہاڑ اور دریا اور یہ کھیت تو نہیں ہے، ریاست تو عوام ہے. جب عوام نے اپنا اسپوکن لاؤڈ اینڈ کلیئر، تو انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا ہے. اس کے بعد مجھے بتائیں، کیا ان کے طرز عمل میں آپ کو تبدیلی یقیناً مجھے نظر آتی ہے کہ ان کی تبدیلی بالکل آئے گی، اور یہ ہمیشہ پرو پیپل ہی فیصلے کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی بعد میں ریٹائر ہو کر عوام میں ہی آنا ہے. اور جس آپ ممبر کی بات کرتے ہیں، یقین کریں، نہ وہ حلقے میں جا سکے گا، نہ وہ گھر والے اسے گھر میں آنے دیں گے جس شخص نے جو ہے پی ٹی آئی سے غداری کی ہے. سو اس لیے یہ بھی تو مقافات عمل ہے. اس لیے پاکستان کی عوام کی منگوں اور خواہشات اور ان کے ایک جذبات کو جو ہے اس طریقے سے کوئی بھی ادارہ، کوئی فرد جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کو پامال کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا، اور اس کے اپنے بچے، اس کے اپنے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں. سر آخری سوال ہے، آپ کے جو اپوننٹ ہے خواجہ سعد رفیق، انہوں نے تو اپنی شکست تسلیم کی، آپ کو مبارک بھی دی، لیکن میاں نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون کے مقابلے میں الیکشن لڑتے رہے، اور جس طرح وہ 60 سیٹوں پہ آ کے وکٹری سپیچ دیتے رہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں کہ انہی سے آپ اپنے ہی ایک ممبر سے، جو کہ کہتا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، ہمیں اتنا آسان نہیں ہے چبانا، اگر وہ اتنا طاقتور ہو کر اور اپنے شکست کو تسلیم کرتا ہے. اور میں نے یہی، جب انہوں نے کہا مجھے، تو میں نے کہا کہ خدا را اپنے قائدین کو بھی سمجھائیے گا، اپنے بڑوں کو بھی سمجھائیں کم از کم. کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، آپ جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں؟ کیا آپ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا آپ آئین پر عملداری کر رہے ہیں؟ کیا ریاست کا کوئی بھلا کر رہے ہیں؟ آج پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، کل شیر کے ساتھ ہوگا، نواز شریف کے ساتھ ہوگا، پہلے ہو چکا، اور پھر کل اس کے بعد جو ہے زرداری صاحب اور بلاول کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح تو پھر یہ لامتناہی سلسلہ تو چلتا رہے گا. تو کیوں آپ جو ہے اپنی داڑھی دوسروں کے ہاتھ میں دے کر اپنا خوش ہوتے ہیں اور یہ بغلیں جھانکتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا قلعہ سر کر لیا، فلاں کو اندر کروا دیا، فلاں کو یہ کروا دیا، سزائیں کروا دی. تو جس طریقے سے سزائیں ہوئی ہیں، وہ بھی دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، اور عدت والے پر تو دنیا ہمارے مذہب پر بھی انگلیاں اٹھا رہی ہے. تو خاکم بدہن، اللہ معافی دے، 1400 سال میں جو کام کبھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے وہ بھی بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا کر دی. تو عوام نے اس کو ریئیکٹ
کیا, ریوولٹ کیا لٹرلی. تو ہم نہیں چاہتے کہ خدا را کوئی عوام اور کوئی اور ادارہ جو ہے آمنے سامنے آئے اور نفرتوں کا بیج اس قدر جو ہے تجاوز کر جائے کہ مشرقی پاکستان والا کوئی اس طرح کا کوئی کیوں نہیں ہم سبق سیکھتے کسی ایسی تاریخ اپنی ہی تاریخ سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کیف نواز شریف تو بہت ہی ڈھیٹھائی کی انتہا ہے نا, اور خواجہ آصف کی بے شرمی کی انتہا ہے, جو خود کہتا تھا کوئی شرم بھی ہوتا ہے, کوئی حیا بھی ہوتا ہے پارلیمان میں کھڑے ہو کر. اب اس کو خود شرم آنی چاہیے, حیا آنا چاہیے کہ ہارے ہوئے تم بےایمانی سے تم نے جو اس طریقے سے فارم 47 اپنے جو ہے کنورٹ کیا ہے فارم 45 کو, اپنی شکست کو فارم 47 اپنی جیت کے ساتھ شرم آنی چاہیے. تو آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے چوری شدہ مینڈیٹ پر آپ جو ہے اگر وکٹری اسپیچ کرتے ہو یا آپ ڈٹائی سے پھر بھی اپنے آپ کو یا اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنانے کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہو, بلکہ یہ لینڈ سلائیڈ کلین سویپ ہوئی ہے لاہور سے, یہ بالکل فارغ ہوئے ہیں مریم بی بی سمیت اور ساروں کے سمیت. آپ دیکھ لیں مریم کے جو مخالف لڑ رہا تھا اس کو اغوا کر لیا ہے انہوں نے. تو یہ اس طرح کی حرکتوں سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستان جو ہے آپ جمہوریت کو فروغ دیں گے یا آپ اپنی حکومت چلا لیں گے؟ ان کی حکومت کبھی نہیں بن سکتی عمران خان کے بغیر. کوئی پاکستان میں جمہوریت کا وجود نہیں ہے. عمران خان has to be the prime minister of Pakistan with the mandate that the people have given to him in the 8th of February elections. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آئی ریلی اپریشیٹ. انشاءاللہ سر, تھینک یو, السلام علیکم.